बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन कराम, आप सुन रहे हैं दबीर हुसैन रिजवी मरहूम की तफ्तीशी दास्तानों में से एक उर्दू दास्तान पत्थर का भगवान। ये इस सिलसिले की पहली किस्त है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आएगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। शाहदरा दिल्ली का थाना सूबाई दिल्ली का सरहदी थाना होने की वजह से खसूसी अहमियत का हामिल था। उसकी सरहद यूपी से मिलती थी। उधर के जराइम पेशा अफराद वारदात करके इधर आ जाते और इधर के उधर चले जाते। उनके ताक़ुब और गिरफ्तारी के लिए एक तरीका मुकर्रर था जो वक्त तलब था। बड़ा कीमती वक्त ज़ाया हो जाता था। मैं सन 1944-45 में उस थाने का SHO था। उस वक्त एक अंग्रेज़ SP WD रॉबिन्सन उस थाने का इंचार्ज या निगराने आला था। मैं उस वक्त सब इंस्पेक्टर था। मैंने जब उस थाने का चार्ज लिया तो मुझे उस थाने में आने वाले इलाके के अहम मुकामात, सरकारी और गैर सरकारी तनसीबात वगैरह से रूशनास करवाया गया। उस थाने में एक गांधी आश्रम था जिसे कांग्रेसी लीडरों की सरपरस्ती हासिल थी। मुझे बताया गया कि ये एक मशहूर व मारूफ मजहबी और समाजी इदारा है। उसमें प्रार्थना भी होती है, लेकिन उसकी असल अहमियत ये है कि ये लावारिस बच्चों और बेवा औरतों की आखिरी पनाहगाह है, जहां उनके आराम व सकून, रिहाइश और खुराक और तालीम व तरबियत का नहायत माकूल इंतज़ाम है। यूँ समझिए कि उस आश्रम का रोल पाकिस्तान के दारुल अमान से मिलता जुलता था। मैंने उसे अपने जहन में इतनी ही अहमियत देकर महफूज कर लिया कि हिंदुओं का मजहबी इदारा है। मैं सोच भी न सका कि ये आश्रम मुझे कितनी हसीन और कितनी भयानक भूल भुलैयों में ले जाएगा। आज़ादी के बाद पैदा होने वाली पाकिस्तानी नस्लों को शायद इल्म ना हो कि हिंदू बेवा हो जाए तो वो दूसरी शादी नहीं कर सकती, ख्वाह शादी के दूसरे ही दिन वो बेवा हो जाए। हिंदू बेवा की ज़िंदगी जहन्नुम से कम नहीं होती। एक वक्त था कि बेवा को खाविंद की लाश के साथ ही जिंदा जला दिया जाता था। मुग़ल बादशाहों ने अपने दौरे हुकूमत में उस रस्म को रोका। उसका मुकम्मल कलाकमा अंग्रेज़ों ने आकर किया था, मगर अंग्रेज़ हिंदुओं के इस जालिमाना रिवाज को ना बदल सके कि बेवा दूसरी शादी नहीं कर सकती। यही नहीं, बेवा अपनी सहेलियों से भी महरूम हो जाती और उसे किसी के घर में दाखिल होने की इजाज़त नहीं होती, क्योंकि उसे मनहूस समझा जाता है। हिंदुओं में ये नज़रिया आज भी राइज है। अक्सर बेवा लड़कियां अपनी सबसे बड़ी इबादत गाहों बनारस, हरिद्वार या गया में से किसी एक में चली जाती हैं, जहां उनकी रिहाइश और खुराक का इंतज़ाम है। वहां वो तारीक़ु दुनिया हो जाती हैं, मगर वहाँ के पंडित, साधु और महतम उन्हें तारक दुनिया रहने नहीं देते। ये एक खुला राज है कि वहाँ जवान बेवगान इत्मीनान से अपने मजहबी पेशवाओं और उनके चेलों के साथ गुनाह की ज़िंदगी गुजारती हैं। शाहदरा दिल्ली गांधी आश्रम भी ऐसी ही बेवगान का बाकी उम्र का ठिकाना था। जब कोई नया थानेदार किसी थाने का चार्ज लेता है तो उस इलाके के कई लोग उसे मिलने आते हैं। उनमें मुअज़्ज़िज़ीन भी होते हैं और जराइम पेशा अफराद भी, जो वारदातें करते हैं, और पुलिस के मुखबिर भी होते हैं। मुझे भी मुख्तलिफ लोग मिलने आए। उनमें गांधी आश्रम का पंडित भी आया। ये पंडित उस आश्रम का मुख्तार कुल था, बल्कि उसे आश्रम की बहुत वसी हवेली की अंदर की दुनिया का बादशाह कहा जाए तो ज़्यादा मौजू होगा। एक तो मैंने इसलिए उस पंडित का एहतराम किया कि वो पंडित है और ब्राह्मण है, जो हिंदुओं की सबसे ऊंची ज़ात है। दूसरे इसलिए कि ये आश्रम जैसे काबिल कदर इदारे का मोहतम है, और तीसरे इसलिए कि वो था तो हर लिहाज से रिवायती पंडित, लेकिन उसकी शख्सियत असर अंगेज़ थी। उसकी बातों में और अंदाज में भी मैंने ऐसा तासुर महसूस किया कि मैं उसकी शख्सियत से बल्कि उसके तकद्दुस से बहुत मुतासिर हुआ। जो मुखबिर ज़हनियत के अफराद मुझे मिलने आए, उन्होंने मुझे अपनी फितरत और रिवाज के मुताबिक मुझसे पहले थानेदार की पैदा करदा खराबियों और हराम खोरी की इत्तलाएँ दी, जो मैंने दिलचस्पी से सुनी। मुझे मालूम था कि जब मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो यही लोग मेरे खिलाफ नए आने वाले थानेदार को ऐसी ही बातें सुनाएंगे।
انہوں نے ایک عجیب انکشاف کیا۔ وہ یہ تھا کہ مجھ سے پہلے تھانے دار کو گاندھی آشرم سے در پردہ ماہوار رقم باقاعدگی سے ملتی تھی، اور سٹاف کے جو افراد اس راز سے آگاہ تھے انہیں بھی آشرم سے ماہانہ وظیفہ ملتا تھا۔ پہلے تو مجھے یقین نہ آیا، لیکن سٹاف نے مجھے یقین دلا دیا، بلکہ مجھے ایسے اشارے بھی دیے کہ میں آشرم سے یہ ماہانہ رقم وصول کیا کروں۔ میں نے ان سے یہ نہ پوچھا کہ آشرم سے رشوت لینے کی کیا ضرورت ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ لوگ چونکہ رشوت لیتے ہیں اس لیے مجھے بتائیں گے نہیں کہ یہ قصہ کیا ہے۔ میں نے اپنے طور پر یہ راز معلوم کرنے کا تہیہ کر لیا۔ میں نے آشرم اور رشوت کے تعلق کا معمہ حل کرنے کے لیے ذہن پر زور دیا تو مجھے 5-6 سال پہلے کا دور یاد آ گیا۔ سن 1939 کا دور تھا۔ مجھے اگست کے مہینے میں حصار سے تبدیل کر کے پنجاب CID میں لاہور میں بھیج دیا گیا تھا، اور یہاں مجھے پولی ٹیکنیکل برانچ میں لگایا گیا تھا۔ CID کی کرائمز برانچ بھی تھی۔ اس برانچ میں بین الصوبائی جرائم اور مقدموں کے گزٹ آیا کرتے تھے۔ ان میں اہم، پیچیدہ اور بڑے پیمانے کے جرائم اور ان کی تفتیش کا اختصار شائع ہوتا تھا۔ ہر صوبہ تمام صوبوں کو اپنے جرائم اور مقدموں کا گزٹ بھیجا کرتا تھا۔ اس سے پولیس افسروں کو رہنمائی، ٹریننگ اور معلومات ملتی تھیں۔ اس لحاظ سے یہ بڑی ہی کارآمد دستاویز تھی۔ یہ گزٹ عام پبلک کے لیے نہیں، صرف پولیس کے افسروں کے لیے تھا۔ میں پولی ٹیکنیکل برانچ میں تھا، کرائم برانچ کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن میں کرائم برانچ کی یہ گزٹ بڑی دلچسپی سے پڑھا کرتا تھا، کیونکہ مجھے احساس تھا کہ مجھے ساری سروس پولی ٹیکنیکل برانچ میں پوری نہیں کرنی۔ مجھے مختلف علاقوں کے تھانوں میں نہ جانے کیسی کیسی وارداتوں کی تفتیش کرنی تھی۔ مجھے ٹریننگ کی ضرورت تھی۔ ستمبر سن 1939 کا ذکر ہے۔ میں گزٹ پڑھ رہا تھا۔ یہ CP کا تھا۔ اس میں ایک سینسر شدہ خط کا متن شائع کیا گیا تھا جس نے مجھے چونکا دیا۔ یہ واردھا آشرم سے لکھا گیا تھا، جو CP کا ایک مشہور و معروف مقام ہے۔ اسے بہت زیادہ شہرت اور اہمیت اس لیے بھی حاصل ہوئی تھی کہ یہاں گاندھی نے پہلا آشرم قائم کیا تھا اور اسے گاندھی آشرم کا نام دیا گیا تھا۔ اس میں عبادت بھی ہوتی تھی، ریاضت بھی اور سیاست بھی، اور یہاں ہندو مت کا پرچار بھی ہوتا تھا۔ خط لکھنے والا مہاتما گاندھی تھا، اور جسے خط لکھا گیا تھا وہ پنجاب کا ایک مشہور و معروف مسلمان سیاسی لیڈر تھا جو اس وقت پنجاب کانگریس کا صوبائی صدر تھا۔ میں اپنی قوم کے اتنے بڑے لیڈر کا نام ظاہر کرنا اس لیے مناسب نہیں سمجھوں گا کہ وہ بعد میں قائد اعظم کا دستے راست بنا اور اس طرح اس نے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا۔ مجھے اس خط کے الفاظ آج تک یاد ہیں۔ خط انگریزی میں تھا۔ مہاتما گاندھی نے اسے لکھا تھا کہ جب واردھا آؤ تو ایک عورت کا نام لکھ کر کہا کہ اسے اپنے ساتھ لیتے آنا۔ میں اس کے جسم کو برہنہ کر کے دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ خط کی کل تحریر تھی۔ نیچے مہاتما گاندھی کے دستخط تھے، M.K. گاندھی۔ یہ CP میں سینسر ہوا تھا۔ سینسر کرنے کی وجہ یہ تھی کہ مہاتما گاندھی ہندوؤں کے بہت بڑے سیاسی اور مذہبی لیڈر تھے، جیل میں بھی رہ چکے تھے۔ ان کا یہ خط کانگریس کے ایک صوبائی صدر کو جا رہا تھا، اس لیے اسے سینسر کرنا ضروری سمجھا گیا۔ CP میں خط کو روکا نہ گیا۔ اس کا متن گزٹ میں شائع کر کے اس کے ساتھ CID کے DIG نے، جو انگریز تھا، اپنی رائے لکھی تھی۔ اس نے اس عورت کا نام لکھ کر پوچھا تھا کہ یہ کون ہے۔ DIG نے لکھا تھا کہ واردھا آشرم یا گاندھی آشرم ہندوؤں کی معتبر جگہ ہے جس کا ہم انگریز بھی احترام کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس آشرم کے متعلق جو خفیہ رپورٹیں مل رہی ہیں وہ مشکوک اور قابل اعتراض ہیں۔ وہاں خوبصورت نوعمر لڑکے اور غیر معمولی طور پر حسین لڑکیاں رہتی ہیں۔ یہ مہاتما گاندھی کے چیلے اور چیلیاں ہیں۔ خفیہ رپورٹوں کے مطابق ایک تو ان نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کا آزادانہ اور قابل اعتراض میل ملاپ ہوتا ہے، دوسرے یہ رپورٹ ملی ہے کہ یہ لڑکیاں مہاتما گاندھی کے ننگے جسم کی مٹھی چاپی کرتی ہیں۔ سامعین کو معلوم ہوگا کہ مہاتما گاندھی کا کل لباس صرف ایک چادر ہوتی تھی جو اس کے ایک کندھے اور گھٹنوں سے اوپر کے جسم کو ڈھانپے رکھتی تھی، اس لیے انہیں انگریز ننگا فقیر یعنی نیکڈ فقیر کہتے تھے۔ CP کی CID کے DIG نے گزٹ میں مہاتما گاندھی کو ننگا فقیر لکھا تھا
اس نے لکھا کہ واردھا کے آشرم میں فحاشی اور عریانی کے قابل اعتراض مظاہرے ہوتے ہیں، اور اس آشرم کی دیکھا دیکھی ملک کے طول و عروض میں متعدد شہروں میں گاندھی آشرم کھل گئے اور کھل رہے ہیں۔ ڈی آئی جی نے لکھا کہ ہمارے پاس یہ تسلیم کرنے کے لیے کافی مواد موجود ہے کہ ان آشرموں کا ظاہری کردار کچھ اور در پردہ کچھ اور ہے۔ جوں آشرم کھلتے جا رہے ہیں، بردہ فروشی، خوبصورت لڑکیوں اور بچوں کے اغوا اور عصمت فروشی کی وارداتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ان آشرموں کی تہہ تک پہنچنا، ان کے پردوں کے پیچھے جھانکنا اور ان پر کڑی نظر رکھنا لازمی ہو گیا ہے۔ سامعین کی دلچسپی کے لیے بتا دوں کہ اس دور میں بچوں کے اغوا کی واردات کبھی کبھار سننے میں آتی تھی۔ کبھی ایسی واردات ہو جاتی تو پولیس کا نظام ہل جاتا تھا۔ بردہ فروشی بھی اتنی عام نہیں تھی۔ پاکستان میں تو ہر روز بچے اغوا ہوتے اور خرکاروں کے کیمپوں میں پہنچا دیے جاتے ہیں، یا انہیں اپاہج بنا کر بھیک مانگنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور کسی کے کانوں پر جوں نہیں رینگتی۔ سی آئی ڈی کے اس انگریز ڈی آئی جی نے اغوا کی چند ایک وارداتیں دیکھیں تو اس نے گیزٹ کے ذریعے سارے ملک کی پولیس اور سی آئی ڈی کو خبردار کر دیا۔ میں کہہ رہا تھا کہ میں یہ گیزٹ دلچسپی سے پڑھا کرتا تھا۔ 5-6 سال بعد شاہدرہ دلی کے تھانے کا چارج لیا تو مجھے بتایا گیا کہ شاہدرے کے گاندھی آشرم سے مجھ سے پہلے تھانے دار کو ماہانہ رقم ملتی تھی، تو مجھے سی پی کا گیزٹ اور وہاں کے ڈی آئی جی یعنی سی آئی ڈی کے ریمارکس یاد آ گئے۔ میرا ماتھا ٹھنکا۔ میں نے تھانے کے دیگر فرائض کے علاوہ اپنے پروگرام میں یہ مصروفیت بھی شامل کر لی کہ میں جب کبھی ایس ایس پی کے دفتر جاتا، وقت نکال کر پچھلے گیزٹ پڑھنے بیٹھ جاتا۔ ان میں مختلف صوبوں کے گیزٹ تھے۔ کئی ایک میں مجھے گاندھی آشرموں کی در پردہ مخرب الاخلاق کارروائیوں کی رپورٹیں ملی۔ یہاں تک نشاندہی کی گئی تھی کہ تیرتھ گاہوں یعنی ہردوار، بنارس اور گیا میں بھی بدکاری ہوتی ہے۔ وہاں کے پنڈت اور چیلے لڑکیوں اور جوان بیوگان کے ساتھ عیش و عشرت کرتے ہیں۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ جس طرح بے اولاد مسلمان عورتیں اولاد کے لیے پیروں کے پاس جاتی ہیں، اسی طرح اولاد کی خواہش رکھنے والی ہندو عورتیں ان تیرتھ گاہوں اور آشرموں کے پنڈتوں کے پاس جاتی تھیں۔ میں نے گیزٹ میں سے یہ معلومات اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیں۔ یہ مصدقہ اطلاعات تھیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ مذہب کے پردے میں عیاشی، بردہ فروشی اور بدکاری ہو رہی ہے۔ انگریزی حکومت ان پر ہاتھ نہیں ڈالتی تھی۔ خدشہ تھا کہ ہندو اسے اپنے مذہب میں دخل اندازی کہہ کر ہنگامہ برپا کر دیں گے۔ عام پبلک کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ ان آشرموں میں ہو کیا رہا ہے۔ میں شاہدرہ سے دلی جاتے اور واپس آتے گاندھی آشرم کے قریب سے گزرا کرتا تھا۔ وہاں کا پنڈت، جس کا مجھے نام یاد نہیں رہا، مجھے بڑے اتفاق سے ملا کرتا تھا۔ وہ دور میری جوانی کا دور تھا۔ مجھے بڑے دلکش اور حسین اشارے دیے گئے کہ میں آشرم سے ماہانہ وصول کیا کروں۔ میں نے یہ پیشکش قبول نہ کی۔ اس کے بجائے میں نے تہیہ کر لیا کہ کم از کم اس شہادرہ کے گاندھی آشرم کے حالات معلوم کروں گا۔ میں نے سراغ رسانی کی خاطر پنڈت کے ساتھ بے تکلفی پیدا کر لی۔ اس سے وہ بہت مطمئن اور خوش ہوا۔ میں اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگا۔ وہ مجھے آشرم کی حویلی کے اندر کبھی نہیں لے گیا تھا۔ ہم باہر بیٹھتے یا وہ میرے پاس تھانے میں آ جاتا تھا۔ میں نے گیزٹوں میں جو بو سونگھی تھی، اس کے مطابق میں نے پنڈت کے ساتھ حسن و عشق کی باتیں شروع کر دیں۔ پھر یہی میرا موضوع بن گیا۔ اس سے میں یہ تاثر دینا چاہتا تھا کہ میں جوان ہوں اور عورت میری کمزوری ہے۔ اس کے ساتھ اخلاق سے گری ہوئی باتیں بھی کر گزرتا تھا۔ اس کا پنڈت پر یہ اثر ہوا کہ وہ برہمنی کے چبوترے سے اتر آیا۔ میں اسے مذہبی پیشوائیت کی سطح سے نیچے لانے میں کامیاب ہو گیا۔ میرا تیر نشانے پر بیٹھا۔ ایک روز پنڈت نے مجھے رات کو اپنے آشرم میں آنے کی دعوت دی، اور اس نے یہ بھی بتایا کہ خورد و نوش کا انتظام بھی ہے۔ میں نے اس کی دعوت اس شرط پر قبول کر لی کہ کسی کو علم نہ ہونے پائے کہ میں آشرم میں آیا تھا۔ اس نے مجھے یقین دلایا کہ وہ نہ باہر کے کسی آدمی کو، نہ تھانے کے کسی فرد کو پتہ چلنے دے گا۔ اس کے چہرے پر فتح اور مسرت کی بڑی صاف جھلک تھی۔ اس نے اپنے خیال کے مطابق نئے تھانے دار کو بھی پھانس لیا تھا۔ میں نے شام گہری ہونے کے بعد سفید کرتا اور دھوتی پہنی اور کسی کو بتائے بغیر دور کا چکر کاٹ کر گاندھی آشرم میں چلا گیا۔ میری بیوی ارجمن مرحومہ
ان دنوں میرے پاس تھیں، میں نے انہیں بھی پتہ نہ چلنے دیا کہ کہاں جا رہا ہوں۔ آشرم کے بڑے گیٹ پر پنڈت، جسے لوگ پنڈت جی مہاراج کہا کرتے تھے، میرا انتظار کر رہا تھا۔ یہ وسیع و عریض پرانی طرز کی قلعہ نما حویلی تھی۔ اس کا بڑا گیٹ بہت اونچا تھا اور اندر سے بند کیا جا چکا تھا۔ اس میں ایک کھڑکی تھی جو پنڈت نے میرے لیے کھلی رکھی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ شام کے بعد گیٹ بند ہو جاتا ہے۔ یہ چھوٹی سی کھڑکی کسی بہت ہی اہم آدمی یا کام کے لیے کھولی جاتی ہے۔ وہ مجھے کھڑکی کے راستے اندر لے گیا اور کھڑکی اندر سے بند کر دی۔ حویلی کا صحن کشادہ تھا اور بے شمار کمرے تھے۔ اس کے اوپر بھی ایک منزل تھی۔ ان کمروں سے روشنی آ رہی تھی۔ ان میں بیوہ عورتیں اور بچے وغیرہ رہتے تھے۔ انہی کمروں میں سے کسی میں عبادت گاہ بھی تھی۔ مجموعی طور پر حویلی پراسرار تھی۔ پنڈت مجھے اپنے کمرے میں لے گیا۔ اندر کا منظر دیکھ کر مجھے دھچکا سا لگا۔ دسترخوان پر شراب تھی، روسٹ مرغی، گوشت، پھل اور نہ جانے کیا کیا چنا ہوا تھا، اور وہاں 4 نوجوان لڑکیاں بھی تھیں جن کے حسن نے مجھے حیران کر دیا۔ ان کا لباس بالکل سادہ تھا، سفید کھادی کی ساڑی، کوئی میک اپ نہیں تھا۔ اس سادگی میں وہ کچھ زیادہ ہی حسین لگتی تھیں۔ یہ لڑکیاں دعوت میں شرکت کے لیے آئی تھیں، بہت شوخ اور چنچل تھیں، سوائے ایک کے جو ذرا خاموش خاموش تھی۔ پنڈت نے مجھے شراب پیش کی جو میں نے قبول نہ کی۔ میرے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ یہاں یہ کچھ ہوگا۔ میں ذہنی طور پر اس کے لیے تیار نہیں تھا۔ ہندو کا کھانا مجھے گوارا نہیں تھا، مگر میں یہاں سراغ رسانی کے لیے آیا تھا اور یہ میری ڈیوٹی تھی۔ پنڈت مرغی نہیں کھا رہا تھا۔ اس نے لڑکیوں سے کہا کہ وہ میرے ساتھ مرغی کھائیں۔ اس کے ساتھ اس نے اپنے لیے اور لڑکیوں کے لیے گلاسوں میں شراب ڈالی۔ جو لڑکی خاموش خاموش اور دوسروں سے ذرا مختلف تھی، اس نے شراب پینے سے بھی انکار کر دیا اور مرغی کھانے سے بھی۔ ہندو گوشت خور نہیں ہوتے۔ دوسری لڑکیاں بھی شراب پینے لگیں اور مرغی بھی کھانے لگیں۔ پنڈت نے چوتھی کو حکم کے لہجے میں شراب اور مرغی کھانے کے لیے کہا۔ لڑکی نے پرزور طریقے سے انکار کر دیا۔ پنڈت نے مجھے دیکھا کہ میں کچھ جھیپا جھیپا سا تھا۔ اس نے لڑکیوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ اور فحش حرکات شروع کر دیں۔ مجھے بھی عیاش اور بدماش آدمی کا رول ادا کرنا پڑا، جو میں نے زبانی کلامی کیا۔ مجھے بڑی مشکل اداکاری کرنی پڑی۔ پنڈت شراب پیتا چلا جا رہا تھا، حتیٰ کہ اس کی زبان لڑکھڑانے لگی۔ میں نے اس دوران خاموش اور سنجیدہ لڑکی سے اس کا نام پوچھا۔ اس نے اپنا نام پریتم لتا بتایا۔ یہ لڑکی 16-17 برس کی تھی۔ حسن میں دوسروں سے کم نہیں تھی، لیکن اس کے متین سے انداز، حجاب اور جھیپ نے اس کے حسن کو دوبالا کر دیا تھا۔ اس نے شراب اور مرغی سے انکار کیا تو وہ اور زیادہ اچھی لگنے لگی۔ وہ پنڈت کی چھیڑ خانی اور فحش دست درازی سے بھی بچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آدھی رات کے قریب دعوت کا ہنگامہ سرد ہونے لگا تو میں نے اجازت چاہی۔ میں سراغ رسانی کے پہلے مرحلے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ میں نے دیکھ لیا تھا کہ آشرم میں کیا ہوتا ہے۔ مجھے ابھی بہت کچھ دیکھنا تھا۔ میں جانے کے لیے اٹھا تو پنڈت میرے ساتھ بغل گیر ہو گیا اور اس نے میرا منہ چوم لیا۔ اس کے منہ سے جو بدبو اٹھ رہی تھی وہ میری برداشت سے باہر تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ میں نے سوائے پھل کھانے کے اس کی دعوت سے کوئی لطف حاصل نہیں کیا، لہٰذا میں رات آشرم میں گزاروں۔ میں اس کا اشارہ سمجھ گیا۔ حویلی کے مزید اسرار معلوم کرنے کے لیے میں نے اس کی یہ پیشکش قبول کر لی۔ وہ مجھے ایک اور کمرے میں لے گیا۔ چاروں لڑکیاں ساتھ تھیں۔ پریتم لتا کے سوا باقی تینوں شراب سے بدمست تھیں۔ میں نے کمرہ دیکھا تو میرا دماغ چکرا گیا۔ دیواروں سے جو تصاویر آویزاں تھیں وہ سب نہ صرف ننگی تھیں بلکہ مرد عورت کو انتہائی عریاں اور ناقابل بیان حالت میں دکھایا گیا تھا۔ ایک پلنگ تھا اور 2 نہایت دلکش موڑے۔ کمرے میں خوشبو تھی، اگربتیاں بھی جل رہی تھیں۔ مختصر یہ کہ کمرے کا ماحول طلسماتی تھا۔ آپ کو ان میں سے جو لڑکی پسند ہے رات بھر کے لیے اپنے ساتھ رکھ لیں، پنڈت نے مجھے کہا۔ میں نے کوئی راہ فرار نہ دیکھتے ہوئے پریتم لتا کا انتخاب کیا۔ پنڈت نے بازو اس کے کندھوں پر رکھا اور اسے پلنگ کی طرف دھکیل دیا۔ پھر وہ تینوں لڑکیوں کے ساتھ چلا گیا۔ میں نے اندر سے دروازہ بند کر دیا۔ میں نے پریتم لتا کا انتخاب اس لیے نہیں کیا تھا کہ وہ مجھے دوسروں سے زیادہ اچھی لگی تھی، بلکہ اس لیے کہ میری ذات میں جو سراغ رساں چھپا بیٹھا تھا
اس نے مجھے اشارہ دیا تھا کہ یہ لڑکی پنجرے میں بند پنچھی کی مانند ہے اور اسے یہ ماحول قبول نہیں، لہٰذا یہ مجھے اندر کی ڈھکی چھپی باتیں بتا سکے گی۔ میں نے جب کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر کے اسے دیکھا تو اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا اور اس کے انداز سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ اپنے آپ میں سمٹ رہی ہے۔ پلنگ سے اٹھو اور موڑے پر بیٹھ جاؤ، میں نے اسے کہا۔ میں نے تمہیں اس نیت سے اپنے پاس نہیں رکھا جو تم سمجھ رہی ہو۔ مجھ سے ڈرو مت، مجھے اپنا ہمدرد سمجھو۔ میں نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر جو کھچاؤ سا تھا وہ جاتا رہا۔ میں نے اسے یہ نہ بتایا کہ میں کون ہوں۔ وہ مجھے پنڈت کا کوئی دوست یا اونچے درجے کا کوئی گاہک سمجھ رہی تھی۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کی عمر 16-17 سال تھی۔ میں اسے بیوہ سمجھ رہا تھا، مگر اس نے بتایا کہ اس کی ابھی شادی ہی نہیں ہوئی۔ میں حیران سا ہوا۔ ہندو لڑکی کی شادی تو 14-15 سال کی عمر میں ہو جایا کرتی تھی۔ پھر یہ یہاں کیسے آ گئی؟ میں نے پوچھا، تم یہاں کیسے آ گئی ہو؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بتاتے ڈرتی ہوں، اس نے سسکیوں میں جواب دیا۔ میں نے اسے بہلایا، اس کی حوصلہ افزائی کی اور یقین دلایا کہ میں کسی سے ذکر نہیں کروں گا۔ اسے مجھ پر جلدی اعتبار آ گیا کہ میں نے اس کے جسم کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ میں اس کے سامنے موڑے پر بیٹھا ہوا تھا۔ آپ شاید میری بات پر یقین نہ کریں، اس نے کہا۔ آئیے پہلے آپ کو دکھا دوں کہ مذہب کے پردے میں یہاں کیا ہوتا ہے۔ وہ تو میں نے پنڈت کی حرکتوں اور شراب نوشی سے دیکھ لیا ہے، میں نے کہا۔ نہیں، وہ بولی، آپ نے کچھ نہیں دیکھا، میں آپ کو دکھاؤں گی، میرے ساتھ دبے پاؤں آئیں۔ وہ اٹھی اور دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ میں اس کے پیچھے نکلا۔ صحن تاریک تھا، وہ مجھے ایک طرف لے گئی۔ ہم دونوں نے پاؤں کی آہٹ نہ ہونے دی۔ وہ ایک کمرے کے سامنے رکی۔ اندر سے مجھے خراٹوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اس نے نہایت آہستہ آہستہ کواڑ کھولا۔ اندر کافوری موم بتیاں جل رہی تھیں۔ کمرہ خوب سجا ہوا تھا۔ میں نے جو منظر دیکھا اس نے مجھے بنیادوں تک ہلا ڈالا۔ پنڈت پلنگ پر گہری نیند سویا ہوا خراٹے لے رہا تھا۔ وہ بالکل برہنہ تھا۔ تینوں لڑکیاں اس کے ساتھ پلنگ پر پڑی تھیں۔ وہ بھی مادرزاد ننگی تھیں اور سوئی ہوئی تھیں۔ ان کی نیند میں شراب کی بے ہوشی بھی شامل تھی۔ ان کی حالت بتا رہی تھی کہ یہ لوگ صبح تک ہوش میں نہیں آ سکیں گے۔ پریتم لتا مجھے واپس اسی کمرے میں لے آئی جہاں مجھے اور اسے پنڈت چھوڑ گیا تھا۔ پریتم لتا نے بتایا کہ وہ بنارس کی رہنے والی ہے۔ اس کا رشتہ تو کبھی کا طے ہو چکا تھا، مگر شادی نہیں ہو رہی تھی کیونکہ اس کے والدین لڑکے والوں کی فرمائش کے عین مطابق ابھی جہیز نہیں بنا سکے تھے۔ جہیز کی رسم دراصل ہندوؤں کی تھی، جو مسلمانوں نے بھی اپنے رسم و رواج میں شامل کر لی۔ اس سے جو قباحتیں ہندوؤں میں پیدا ہوئیں وہی مسلمانوں میں ہوئیں، اور ہم لوگوں نے جہیز کو ایک لازمی قباحت کے طور پر قبول کر رکھا ہے۔ پریتم لتا کو رشتہ تو اچھا مل گیا، لیکن جہیز نہ بننے سے اس کی شادی میں تاخیر ہو رہی تھی، اور جہیز بننے کے کوئی آثار نہیں تھے۔ 2-3 مہینے پہلے کا واقعہ ہے کہ پریتم لتا بنارس کے بڑے مندر میں پتھر کے بھگوان کے آگے ہاتھ جوڑے عبادت میں مصروف تھی۔ اس نے روتے ہوئے دعا کی کہ بھگوان کوئی ایسی صورت پیدا کر دے کہ اس کا جہیز بن جائے اور اس کے ماں باپ کے سر سے اس کا بوجھ اتر جائے۔ وہ گڑ گڑا رہی تھی اور اس کے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کیفیت میں اس نے اپنے کندھے پر کسی کا ہاتھ محسوس کیا۔ اس نے دیکھا ایک پنڈت اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ وہ یہی پنڈت تھا، شاہدرہ کے گاندھی آشرم والا۔ وہ اسے نہیں جانتی تھی۔ اس کے لباس وغیرہ سے وہ اتنا ہی جان سکی کہ یہ پنڈت ہے۔ پنڈت کبھی کبھی بنارس جایا کرتا تھا۔ اس نے پریتم لتا سے پوچھا کہ اسے کیا دکھ ہے اور وہ کیوں رو رہی ہے۔ میں پتھر کی سل ہوں جو ماں باپ کے سینے پر دھری ہوئی ہوں، پریتم لتا نے کہا، اور اس عقیدے سے پنڈت کو اپنی بپتا سنا دی کہ پنڈت بھگوان کے زیادہ قریب ہوتے ہیں اور بھگوان ان کی سن لیتا ہے۔ پنڈت نے اسے کہا کہ وہ اتنا غم نہ کرے، دلی میں اس کا اثر و رسوخ ہے۔ وہ اگر اس کے ساتھ چلنے پر آمادہ ہو تو وہ اسے کسی امیر کبیر گھرانے میں بیاہ دے گا۔ پنڈت نے اسے سبز باغ دکھائے اور ایسا ورغلایا کہ پریتم لتا اس کے ساتھ دلی چلنے پر آمادہ ہو گئی۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس پنڈت کی شخصیت میں جو مقناطیسیت تھی وہ میں نے بھی پہلی ملاقات میں ہی محسوس کر لی تھی، اور میں اس سے متاثر ہوا تھا۔ پریتم لتا تو نوعمر لڑکی تھی اور وہ دکھیاری بھی تھی، اور وہ اپنے ماں باپ کو اپنے بوجھ سے آزاد کرنے کو بے تاب تھی۔
اس کے ماں باپ اس کے غم میں گھلے جا رہے تھے۔ پریتم لتا گھر جانے کے بجائے پنڈت کے ساتھ شاہدرہ چلی آئی۔ اسے توقع تھی کہ پنڈت وعدے کے مطابق اسے دلی لے جائے گا، لیکن اس نے اسے شاہدرہ اپنے آشرم میں رکھ لیا۔ چند دن اسے جھانسے دیتا رہا، پھر اسے تفریح کا ذریعہ بنانے کی کوشش کی۔ پریتم لتا نے ہتھیار نہ ڈالے۔ پنڈت نے اسے دھمکیاں دیں اور اسے بتایا کہ وہ اس کی بات پر نہ آئی تو اسے اذیتیں دے دے کر مار دیا جائے گا۔ لڑکی کے لیے دشواری یہ تھی کہ وہ گھر سے بھاگ آئی تھی، اب وہاں جانے سے ڈرتی تھی۔ وہاں اب دھتکار اور رسوائی کے سوا اس کے لیے کچھ نہیں تھا۔